अरूज फ़त्ह की दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। उस गद्दार को हर सूरत गिरफ्तार करना है, चाहे कहीं भी छुप जाए। कल मुहासिरे का सामान मिलते ही दौलत तबले जंग बचा देगा। तो फिर ये फतह के नाम। वो जिन्हें दोस्त जानता था वो मेरी पीठ में चुरा घोंप रहे हैं। अब अगर मेरा बेटा भी लौटा है अपनी कब्र से जिंदा तो जंग होकर रहेगी। मौदूद के सारे फौजी गिरफ्तार कर लिए जाएं। नूरुद्दीन जंगी आज निपटेगा उससे अच्छी तरह। हम यहाँ से सुरंगों के जरिए निकल जाएंगे। जल्दी चलो, वो हमारे पीछे हैं। हमला! हमें जाना होगा यहाँ से बारमोरा। वो अच्छी तरह जान लेंगे एक सल्जूक को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बर्नार्ड और मौदूद की साजिश बेनकाब हो जाए। संगियों ने हमारी दोस्ती पर तलवार चला दी है। इस दुख में हम तुम्हारे बराबर के शरीक हैं। जो तलवार उन्होंने चलाई है उन्हीं का सर काटेगी। तुम्हारे बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि तुम गजा का इंतजाम संभालने वाले थे। उनके लिए उन्हें कहीं जगह नहीं मिल पाएगी। ये बर्नार्ड की एक नई चाल है, लेकिन हम उसकी चाल उलट देंगे। हम आज रात अचानक हमला करके गजा ले लेंगे। आइए। ओ वाकिद, hazır.
या रब्बी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे, असमत खातून कह रही थी फरातेगिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो तुम लोग क्या कर रहे थे, अपने सरदार के साथ क्यों नहीं थे? अलबस कहता है, सरदार ने हमें नहीं बताया था कि वो अमीर सलाहुद्दीन के साथ खुदुस जा रहे हैं, वरना हम कभी उन्हें अकेला न छोड़ते। असमत खातून फरातेगिन की बहन कहती हैं, कबीले में कोई सरबराह मौजूद नहीं, दौलत का भी भरोसा नहीं कर, वो हमला भी कर सकता है। असमत खातून कहती हैं, फौरन कबीले वापस जाओ और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो, और आईबुके तुम भी जाओ। फिर आईबुके और अलबस वहां से रवाना हो जाते हैं। इतने में वहां पर कोतलू खातून आ जाती हैं। कोतलू खातून असमत खातून से कहती है, देख रही हूँ कि तुम्हें अभी तक अपने कबीले की फिक्र लगी हुई है। इस पर असमत खातून जवाबन कहती हैं, फरातेगिन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जाहिर है मुझे फिक्र तो होगी। इस पर कोतलू खातून कहती हैं, रियासत को भी इसी किस्म के मसाइल का सामना है, सुल्तान की बीवी होने की हैसियत से तुम्हें इस महल की फिक्र होनी चाहिए पहले। असमत खातून कहती हैं, आप ही हमेशा कहती हैं ना, रियासती मामलात सुल्तान ही देख लेंगे। तो बस ठीक है, वो दौलत से मुज़ाकरात करने गए हैं। मेरा एक पाँव यहाँ है और एक पाँव अपने वतन पर। अपने बहन भाइयों के लिए और अपने कबीले के लिए जो भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी, किसी आसरे पर नहीं छोड़ सकती। इस पर असमत खातून गुस्से की हालत में वहाँ से रवाना हो जाती हैं, तो कोतलू खातून भी एक तरफ रवाना हो जाती हैं। इसके बाद हम सलाहुद्दीन आम के सिपाहियों को देखते हैं, जिन्हें दौलत ने अपने सिपाहियों के साथ गिरफ्तार करके अपने करारगाह की तरफ ले जा रहे थे। वहाँ पर मलिका खातून भी मौजूद थी, तो उनकी नौकरानी कहती हैं, ये तो अमीर सलाहुद्दीन है ना मलिका खातून। मलिका खातून सलाहुद्दीन को देखकर हैरान हो जाती हैं और वो उनकी तरफ आ जाती हैं, पूछती हैं, सलाहुद्दीन ये सब क्या है? क्या दौलत ने तुम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है? सलाहुद्दीन कहता है, सुल्तान मोहतरम ने ज़रूरी मुज़ाकरात कर लिए हैं, हम बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मलिका खातून पूछती हैं, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ। फरातेगिन कहता है, बिल्कुल हाँ, अपने भाई से बात करें और कहें कि हमें आज़ाद करें, यह आज़ादी का आसान तरीका है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन कहता है, अभी वक्त नहीं। मलिका खातून कहती हैं, दौलत ने हाथ कर दी है, मैं जानती हूँ अब उसे क्या कहना है। इसके बाद मलिका खातून दौलत की तरफ चली जाती हैं, तो अजीज कहता है, आपने ये क्यों कहा कि अभी वक्त है? फरातेगिन पूछते हैं, किस वक्त की बात कर रहे हो सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन जवाबन कहता है, अनकरीब मालूम हो जाएगा। इसके बाद वो सब एक तरफ बैठ जाते हैं और उनके हाथ बंधे हुए थे। इधर सुल्तान फरमा रहे थे, सलाहुद्दीन यकीनन कोई तदबीर सोच रहा है, वरना वो ऐसा बर्ताव कभी ना करता, मुझे बैत करने पर कायल न करता। वो शेर को कहते हैं, दौलत ने बैत के लिए शाम तक की मोहलत दी है। सुल्तान मोहतरम, अगर सलाहुद्दीन अपनी तदबीर में कामयाब न हो पाया तो? सुल्तान फरमाते हैं, हमें जानना होगा कि सलाहुद्दीन क्या करना चाह रहा है, ताहम उसके मुताबिक कोई कदम उठाएंगे हम। असफहानी कहता है, दौलत की करारगाह में अपने जासूस भेज लेते हैं, वो अमीर सलाहुद्दीन से पूछ पाएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। सुल्तान फरमाते हैं, जासूस नहीं, दौलत ने माफिज खड़े किए होंगे, अगर ये बात खुल गई तो सलाहुद्दीन की जान खतरे में पड़ जाएगी। शेर को पूछते हैं, दौलत की करारगाह में हम में से कौन दाखिल हो सकता है? सुल्तान कुछ सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं, मुला
عمر ملا حضرت، دولت کی قرارگاہ میں محض عمر ملا حضرت داخل ہو سکتے ہیں۔ ادھر دولت کھانا کھا رہا تھا، ان کے پاس ان کی بہن آتی ہے، غصے میں کہتی ہے تم نے صلاح الدین کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ دولت کہتا ہے آئیے بیٹی آپا کھانا کھائے۔ ملکہ خاتون کہتی ہیں تم نے صلاح الدین کو کیوں قید کیا ہے یہ بتاؤ۔ دولت کہتا ہے التمش کی موت میں اس کا ہاتھ ہے۔ ملکہ کہتی ہیں ایسے بات مت کرے جیسے آپ کو معلوم ہی نہیں، بہت ہو گئی تمہاری ہٹ درمی، دشمن کی باتوں میں آ کر تم التمش کی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ دولت کہتا ہے میری نور الدین زنگی سے بات ہو گئی ہے، اس نے میری بیعت کرنے کو اور خون بہا کی رقم ادا کرنے کو قبول کیا ہے، یہ حصہ برابر ہو جائے گا۔ یہ سن کر ملکہ خاتون حیران ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے نور الدین نے بیعت کیسے قبول کر لی؟ ہاں؟ دولت جواباً کہتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس کے پاس مجھ سے نمٹنے کی طاقت نہیں، ریاستی ارکان کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ میری بیعت کر لے گا۔ ملکہ خاتون کہتی ہے نور الدین بیعت کرنے والا نہیں۔ دولت کہتا ہے اگر اس نے ایسا نہ کیا اور کوئی چالاکی دکھائی تو صلاح الدین مارا جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ ادھر عزیز کہتا ہے میرے امیر، سلطان نور الدین نے دولت کی بیعت کیسے قبول کر لی؟ صلاح الدین کہتا ہے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اور فالی پوچھتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین کہتا ہے دولت نے جنگ کا ارادہ بنا لیا ہے، میرا ارادہ دولت کو قرارگاہ لانا تھا، ہم نے سلطان کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں وقت حاصل کر لیا ہے۔ کاراتیکن کہتا ہے ہاں تو ہم اب قرارگاہ پہنچ گئے ہیں نا، اب کیا ہوگا؟ صلاح الدین کہتا ہے ہم دولت کی جنگی طاقت کو برباد کر کے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیں گے، پہلے ہمیں یہ رسی کھولنی ہوگی، پھر ہم دولت کے جنگی ساز و سامان کو تباہ کر دیں گے، اس طرح اس کی طاقت کم ہو جائے گی، ملکہ خاتون کو بھی یہاں سے بچا لیں گے، تب دولت سلطان محترم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا پائے گا، پھر ہم حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ عزیز کہتا ہے شہزادہ دولت ہمیں اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اب وہ خود پھنس چکا ہے، تیار رہنا، ہمیں کچھ ہی دیر میں حرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں قدس کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر شہزادی وکٹوریہ شادی کی تیاری میں تھی، تو برنارد کہتا ہے اب تھوڑا مسکرا بھی دو، آج تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اتنے میں کمانڈر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمانڈر برنارد تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہاں شادی کی تیاری چل رہی ہے، پھر کیوں آئے ہو؟ ایک اہم خبر لایا ہوں میں، شہزادے دولت نے صلاح الدین کو قتل نہیں کیا، جنگ شروع نہیں ہوئی۔ یہ سن کر برنارد اور شہزادی وکٹوریہ حیران ہو جاتے ہیں۔ برنارد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ سلطان نور الدین نے شہزادے دولت سے معاہدہ کر لیا ہے ہاں؟ کمانڈر مزید کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ شام تک ہر کوئی اس کی بیعت کر لے۔ اس پر شہزادی وکٹوریہ غصہ ہو جاتی ہے، کہتی ہے دفع ہو جاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا صلاح الدین کو مارے بغیر ہمیں چین نہیں ملے گا، اب ان کی جنگ شروع ہونے کی بجائے ہماری وجہ سے ان کا اتحاد ہو جائے گا۔ برنارد کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے تم نے جن باتوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دو گے وہ سب ہو گیا، یہاں آنے کے بعد سے آج تک تم اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر پائے، کسی بھی کام میں کامیاب نہ ہو پائے، مگر یہ بات مت بھولو اگر میرا تخت محفوظ نہ رہا تو تم مجھ سے شادی کر کے یہ تخت حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں وکٹوریہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے عصمت خاتون کہہ رہی تھی کاراتیگن کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے سردار کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ البس کہتا ہے
سردار نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ وہ امیر صلاح الدین کے ساتھ قدس جا رہے ہیں، ورنہ ہم کبھی انہیں اکیلا نہ چھوڑتے عصمت خاتون۔ کارتیگن کی بہن کہتی ہیں قبیلے میں کوئی سربراہ موجود نہیں، دولت کا بھی بھروسہ نہیں کر، وہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہیں فوراً قبیلے واپس جاؤ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرو، اور آئی بکے تم بھی جاؤ۔ پھر آئی بکے اور البز وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر قتلو خاتون آ جاتی ہیں۔ قتلو خاتون عصمت خاتون سے کہتی ہے دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں ابھی تک اپنے قبیلے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس پر عصمت خاتون جواباً کہتی ہیں کاراتیگن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ظاہر ہے مجھے فکر تو ہوگی۔ اس پر قتلو خاتون کہتی ہیں ریاست کو بھی اسی قسم کے مسائل کا سامنا ہے، سلطان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس محل کی فکر ہونی چاہیے پہلے۔ عصمت خاتون کہتی ہیں آپ ہی ہمیشہ کہتی ہیں نا ریاستی معاملات سلطان ہی دیکھ لیں گے، تو بس ٹھیک ہے، وہ دولت سے مذاکرات کرنے گئے ہیں، میرا ایک پاؤں یہاں ہے اور ایک پاؤں اپنے وطن پر، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے جو بھی کرنا پڑا میں ضرور کروں گی، کسی آسرے پر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پر عصمت خاتون غصے کی حالت میں وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں، تو قتلو خاتون بھی ایک طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم صلاح الدین کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جنہیں دولت نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گرفتار کر کے اپنے قرارگاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہاں پر ملکہ خاتون بھی موجود تھیں، تو ان کی نوکرانی کہتی ہیں یہ تو امیر صلاح الدین ہے نا ملکہ خاتون۔ ملکہ خاتون صلاح الدین کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی طرف آ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں صلاح الدین یہ سب کیا ہے، کیا دولت نے تم لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے سلطان محترم نے ضروری اقدام مذاکرات کر لیے ہیں، ہم بہت جلد آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ملکہ خاتون پوچھتی ہیں کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں ہاں؟ کاراتیگن کہتا ہے بالکل ہاں، اپنے بھائی سے بات کریں اور کہیں کہ ہمیں آزاد کرے۔ یہ آزادی کا آسان طریقہ ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین کہتا ہے ابھی وقت نہیں۔ ملکہ خاتون کہتی ہیں دولت نے ہاتھ کر دی ہے، میں جانتی ہوں اب اسے کیا کہنا ہے۔ اس کے بعد ملکہ خاتون دولت کی طرف چلی جاتی ہیں، تو عزیز کہتا ہے آپ نے یہ کیوں کہا کہ ابھی وقت ہے؟ کاراتیگن پوچھتے ہیں کس وقت کی بات کر رہے ہو صلاح الدین؟ صلاح الدین جواباً کہتا ہے ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔
ادھر سلطان فرما رہے تھے صلاح الدین یقیناً کوئی تدبیر سوچ رہا ہے، ورنہ وہ ایسا برتاؤ کبھی نہ کرتا، مجھے بیعت کرنے پر قائل نہ کرتا۔ وہ شیر کو کہتے ہیں دولت نے بیعت کے لیے شام تک کی مہلت دی ہے۔ سلطان محترم اگر صلاح الدین اپنی تدبیر میں کامیاب نہ ہو پایا تو؟ سلطان فرماتے ہیں ہمیں جاننا ہوگا کہ صلاح الدین کیا کرنا چاہ رہا ہے، تاہم اس کے مطابق کوئی قدم اٹھائیں گے ہم۔ اصفہانی کہتا ہے دولت کی قرارگاہ میں اپنے جاسوس بھیج دیتے ہیں، وہ امیر صلاح الدین سے پوچھ پائیں گے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں جاسوس نہیں، دولت نے محافظ کھڑے کیے ہوں گے، اگر یہ بات کھل گئی تو صلاح الدین کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ شیرکو پوچھتے ہیں دولت کی قرارگاہ میں ہم میں سے کون داخل ہو سکتا ہے؟ سلطان کچھ سوچنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں عمر ملا حضرت۔ دولت کی قرارگاہ میں محض عمر ملا حضرت داخل ہو سکتے ہیں۔ ادھر دولت کھانا کھا رہا تھا، ان کے پاس ان کی بہن آتی ہے، غصے میں کہتی ہے تم نے صلاح الدین کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ دولت کہتا ہے آئیے بیٹے آپا کھانا کھائے۔ ملکہ خاتون کہتی ہیں تم نے صلاح الدین کو کیوں قید کیا ہے یہ بتاؤ۔ دولت کہتا ہے التمش کی موت میں اس کا ہاتھ ہے۔ ملکہ کہتی ہیں ایسے بات مت کرے جیسے آپ کو معلوم ہی نہیں، بہت ہو گئی تمہاری ہٹ درمی، دشمن کی باتوں میں آ کر تم التمش کی روح کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ دولت کہتا ہے میری نور الدین زنگی سے بات ہو گئی ہے، اس نے میری بیعت کرنے کو اور خون بہا کی رقم ادا کرنے کو قبول کیا ہے، یہ حصہ برابر ہو جائے گا۔ یہ سن کر ملکہ خاتون حیران ہو جاتی ہے، پوچھتی ہے نور الدین نے بیعت کیسے قبول کر لی؟ ہاں؟ دولت جواباً کہتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس کے پاس مجھ سے نمٹنے کی طاقت نہیں، ریاستی ارکان کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ میری بیعت کر لے گا۔ ملکہ خاتون کہتی ہے نور الدین بیعت کرنے والا نہیں۔ دولت کہتا ہے اگر اس نے ایسا نہ کیا اور کوئی چالاکی دکھائی تو صلاح الدین مارا جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی۔ ادھر عزیز کہتا ہے میرے امیر، سلطان نور الدین نے دولت کی بیعت کیسے قبول کر لی؟ صلاح الدین کہتا ہے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اور فالی پوچھتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین کہتا ہے دولت نے جنگ کا ارادہ بنا لیا ہے، میرا ارادہ دولت کو قرارگاہ لانا تھا، ہم نے سلطان کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں وقت حاصل کر لیا ہے۔ کاراتیکن کہتا ہے ہاں تو ہم اب قرارگاہ پہنچ گئے ہیں نا، اب کیا ہوگا؟ صلاح الدین کہتا ہے ہم دولت کی جنگی طاقت کو برباد کر کے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیں گے، پہلے ہمیں یہ رسی کھولنی ہوگی، پھر ہم دولت کے جنگی ساز و سامان کو تباہ کر دیں گے، اس طرح اس کی طاقت کم ہو جائے گی، ملکہ خاتون کو بھی یہاں سے بچا لیں گے، تب دولت سلطان محترم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا پائے گا، پھر ہم حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ عزیز کہتا ہے شہزادہ دولت ہمیں اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اب وہ خود پھنس چکا ہے، تیار رہنا، ہمیں کچھ ہی دیر میں حرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں قدس کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر شہزادی وکٹوریہ شادی کی تیاری میں تھی، تو برنارد کہتا ہے اب تھوڑا مسکرا بھی دو، آج تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اتنے میں کمانڈر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمانڈر برنارد تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہاں شادی کی تیاری چل رہی ہے، پھر کیوں آئے ہو؟ ایک اہم خبر لایا ہوں میں، شہزادے دولت نے صلاح الدین کو قتل نہیں کیا، جنگ شروع نہیں ہوئی۔ یہ سن کر برنارد اور شہزادی وکٹوریہ حیران ہو جاتے ہیں۔ برنارد پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ سلطان نور الدین نے شہزادے دولت سے معاہدہ کر لیا ہے؟ ہاں؟ کمانڈر مزید کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ شام تک ہر کوئی اس کی بیعت کر لے۔ اس پر شہزادی وکٹوریہ غصہ ہو جاتی ہے، کہتی ہے دفع ہو جاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا صلاح الدین کو مارے بغیر ہمیں چین نہیں ملے گا، اب ان کی جنگ شروع ہونے کی بجائے ہماری وجہ سے ان کا اتحاد ہو جائے گا۔ برنارد کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے تم نے جن باتوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دو گے وہ سب ہو گیا، یہاں آنے کے بعد سے آج تک تم اپنا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر پائے، کسی بھی کام میں کامیاب نہ ہو پائے، مگر یہ مات بت بولو اگر میرا تخت محفوظ نہ رہا تو تم مجھ سے شادی کر کے یہ تخت حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں وکٹوریہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے عصمت خاتون کہہ رہی تھی قراتگین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے سردار کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ البس کہتا ہے سردار نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ وہ امیر صلاح الدین کے ساتھ قدس جا رہے ہیں، ورنہ ہم کبھی انہیں اکیلا نہ چھوڑتے۔ عصمت خاتون قراتگین کی بہن کہتی ہیں قبیلے میں کوئی سربراہ موجود نہیں، دولت کا بھی بھروسہ نہیں کر، وہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہیں فوراً قبیلے واپس جاؤ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرو، اور آئی بوکے تم بھی جاؤ۔ پھر آئی بوکے اور البز وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر قتلو خاتون آ جاتی ہیں۔ قتلو خاتون عصمت خاتون سے کہتی ہے دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں ابھی تک اپنے قبیلے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس پر عصمت خاتون جواباً کہتی ہیں قراتگین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ظاہر ہے مجھے فکر تو ہوگی